الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال تعالى: ففروا إلى الله. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, in one of the hadiths, have mentioned special feature of the worship of fasting. Every worship of Islam, be it Hajj, Umrah, Zikr, Salah, charity, Sadaqah, Zakat, fasting, they have something special, each of them in them, which is not present in others. تو اسلام کی جتنی بھی یہ بڑی بڑی عبادات ہیں، فرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں سے ہر ایک میں کچھ ایسیاں خوبیاں ہیں کہ جو دوسری عبادت میں نہیں، ورنہ تو اللہ پاک ایک ہی پھر عبادت مقرر کر دیتا. ادروائز ون عبادہ، ون فارم آف ورشپ واز سفیشینٹ. صرف نماز ہی فرض ہوتی، روز پڑھتے ہم. اونلی صلاح would have been فرض and there is no need for حج اور عمرہ اور زکوٰۃ. تو نماز روز 5 دفعہ پڑھتے ہیں تو حج، زکوٰۃ، عمرے اور روزے کی پھر حاجت ہی نہ ہوتی. تو یہ کس لیے یہ 5 مختلف عبادات اور بھی طرح طرح کی ہیں؟ اس لیے کہ ہر ایک میں کچھ ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو دوسری عبادتوں میں نہیں ہیں. So there are certain peculiarities, specialities in ibadat which are not present in others. In one of the hadiths, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned the speciality of the ibadah of fasting. تو ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی ایک خاص ایسی خوبی بیان فرمائی جو دوسری عبادتوں میں نہیں ہے، which is not present in other forms of ibadah. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alayhi narrates in his biggest book of hadith. This is one of the largest book of hadith which has thousands and thousands of hadith. Musnad Ahmad ibn Hanbal. Because Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alayhi, he knew almost 1 million hadiths by heart. That is why they are people of understanding and imams of fiqh. That's why what they say, they are analyzing maybe 1 million hadith, then saying something that becomes fiqh. Fiqh is not you read one hadith. I have read Bukhari, I saw this hadith on the internet, I saw this hadith in that book, and then you start drawing conclusions from it. That is not fiqh. That is not understanding. Fiqh is when you analyze 1 million hadiths and then you say something, then you draw conclusion.
That is the difference between the Imams and other scholars and me and you. Because we will only have 1, 2, 3 hadiths in front of us. What we will say will come out of those hadiths only. But there is another person who has million hadiths or few 100,000 hadiths in his memory. And now what he says in the light of these hadiths, that is called fiqh or fiqh. And that's called Imam of fiqh. So Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alayhi narrated in one of his books. He said, I am just mentioning the meaning of the hadith, that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mentioned to a less or more effect that all of the worships of the Bani Adam, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری عبادتیں جو ہیں بنی آدم کرتا ہے، یہ قیامت والے دن، یہ اب شرح ہے حدیث کی، لفظ نہیں، دنیا میں بھی قیامت والے دن یہ کفارہ بن جاتا ہے، یہ کفارہ بن جاتا ہے گناہوں کا اور جو غلط کام بندے نے کیے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ ایک 10 لاکھ حدیث زبانی یاد، اسی طرح امام شافعی، اسی طرح امام مالک اور امام سفیان، امام حسن بصری، وہ ان سے بھی بڑے عالم تھے۔ There were many imams of fiqh whose fiqh was not preserved, but their fiqh came in 4 of these imams. تو کتنے امام ہیں، امام سفیان ثوری اور دوسرے امام جعفر صادق، ان کی بھی بڑے بڑی فقہ تھی، اور وہ ساری تقریباً ان 4 اماموں میں آ گئی ہے ساری چیزیں۔ پھر اب تو ان کی سارا علم اہل البیت کا، صحابہ کا، وہ اس میں آ گیا۔ تو امام حسن بصری بھی فقیہ بھی تھے، محدث مفسر، وہ تو ان اماموں سے بھی بڑے تھے، وہ تو سیدنا علی اور دوسرے بزرگوں سے، بڑے بڑے صحابہ سے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین، اور ان سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ تو یہ بڑے بڑے، اسی طرح ایک آج برمنگھم میں بھی ایک مدرس، ایک عالم جو اسی طرح حدیث کے عالم تھے، پڑھاتے تھے، مولانا غلام حسین توسوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ابھی آج ہی غالباً وفات پا گئے۔ رمضان شریف اللہ پاک نے ان کو دیا، اللہ پاک مغفرت کی امید ہے ان کے۔ اب تو ہم درجات کی بلندی کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور پھر نیک بندہ ہو، اور پھر عالم دین ہو، پڑھاتا ہو، اور جیسے رمضان آیا تو ان کی بھی آخرت کا جو ہے وہ سفر شروع ہو گیا۔ تو رمضان میں مرنا بھی باعث برکت ہے۔ To die in Ramadan is also barakah. So Imam Ahmad bin Hanbal said that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ساری عبادتیں ہیں، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ، جہاد، جو بھی کر رہا ہے بندہ، وہ ساری کی ساری کفارہ بن جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ مثلا آپ نے عبادت کی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ نے کسی کی غیبت کی، آپ نے کسی کی چغلی کی، آپ نے کسی کا کوئی حق مارا، you have violated the rights of someone, your ibadat and virtues are going to transfer to that person if you have done ghibat or certain sins now even. And especially on the day of judgment, for certain sins, on the day of judgment, this transaction will take place. اور کچھ چیزوں کے لیے آپ قیامت کے دن میں جاؤں، وہاں میرے پاس نیکیاں تو ہیں، لیکن وہاں میں نے جو دوسروں پر ظلم کیا، زیادتی کی، وہ بھی گناہ بھی ہیں، تو اب دوسرے لوگ تو اپنا حق مانگیں گے، others will ask their rights. And now you cannot give them their rights in the form of money or anything, because the currency of the day of judgment in that life, these 50, 60 years, the currency is pounds and dollars. In 50,000 years life, currency is going to be good deeds or bad deeds.
This is 50-60 years. That's 50-60,000 years. 50,000 years. تو اس کی کرنسی جو بڑی زندگیاں نے اس کی تو پاؤنڈ اور ڈالر کرنسی نہیں ہوں گے, اور روپیز اور ریالز اور درہم, not dinar. But the currency will be bad deed and good deed. So when people will come, because as I mentioned yesterday, this is the Ashara of Rahmah, this is 10 days of forgiveness, and one of the 10 days of mercy, and one of the ways of to gain mercy is to show mercy to the ones who do not deserve it. The ones who do not deserve it. تو یہ 10 دن رحمت کی ہیں, تو ان پر رحم کریں اور رحمت کا رویہ ان سے رکھیں کہ جو رحمت کے مستحق نہیں ہے, جو غلطی کر بیٹھے ہیں, جو مجرم ہے, جن سے غلطی ہو گئی, کمی کوتاہی ہو, ان پر رحمت شو کرنا خوبی ہے. جو قابل رحم ہو اس پر رحم کرنا تو کیا خوبی ہے. جو رحمت کا مستحق ہے تو وہ تو رحمت کا مستحق ہے, وہ تو اس پر شفقت رحمت. اصل رحمت تو یہ ہے کہ جس کو جو مستحق نہ ہو, جو سزا کا مستحق ہو, اور اس کو اس پر رحمت کرنا. جو جس بھائی سے غلطی ہو گئی, جس رشتہ دار سے, سب بار بار میں عرض کرتا ہوں, اللہ کے بندو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو. رمضان کے ابتدائی دنوں میں رشتہ داروں کو کی وزٹ کرو, ان کے گھر جاؤ, ان کو کھجوریں دو, ان کو تحفے دو, ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے, راضی نہیں بھی کر سکتے کم از کم ان کے گھر سے ہو آؤ, سلام دعا کر آؤ. اپنے بھائیوں سے, بہنوں سے اور رشتہ داروں سے جو ہے معاملہ, یہاں سے تو رحمت شروع ہوتی ہے, رمضان کی برکات شروع ہوتی ہے. اللہ پاک اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کے ساتھ تعلق ڈائریکٹ رکھتا ہے اور اس کے مخلوق پر شفقت نہیں کرتا. اللہ سبحانہ وتعالی does not like that person. Allah Azza wa Jalla rejects that person. That's what Shaitan tried to did. That's what Shaitan tried to do. یہی تو شیطان نے کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا میرا مخلوق کے کیا تعلق, آدم چلو مخلوق ہے اللہ کی, اللہ کا نبی ہے, لیکن میرا اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی I am in good terms with اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میرے تعلقات تو اچھے ہیں, I am in the good books. میرے تو تعلق, مجھے کیا ضرورت ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی طرف جھکنے کی. What did Allah subhanahu wa ta'ala did? He didn't accept the worship. Rather his previous worship was also rejected. اس کی پہلی عبادت بھی. تو ہمارے لوگ جو جی روزے رکھ رہے ہیں, افطاری کروائیں, وہ نہ افطاری کرائیں, کسی کے جا کے راضی کر لیں, اچھے منہ سے بول لیں, اچھا منہ بنا کے, اور نرمی کا رویہ کریں, وہ ہزاروں افطاریوں سے بہتر ہے. ایسی افطاری کا کیا فائدہ جب آپ کے جو اللہ کی جو مخلوق, جس کا اللہ نے آپ سے تعلق جوڑا ہے, جس کا تعلق ہی نہیں جوڑا وہ تو دور کی مخلوق میں, کوئی ایسکیمو رہ رہا ہے مطلب ہے نارتھ پول میں, اس کا اللہ نے آپ سے تعلق ہی نہیں جوڑا, تو اس کو افطاری کرانے کا آپ کو کیا ملے گا. تعلق جو اللہ نے جوڑا ہے کہ جس کو رشتہ میں باندھ دیا آپ کو, میاں بیوی کے رشتے میں, بھائی بھائی کے رشتے میں, بہنوں کے رشتے میں, یہ اللہ نے تعلق جوڑا ہوا ہے آپ کا, یہ آپ نے نہیں, کیونکہ آپ نے تو چوز نہیں کیا تھا. You didn't choose to be relative of whom? I want to be relative. یہ آپ کو تو چوائس ہی نہیں ملی کہ میں فلاں کا بھتیجا بننا چاہتا ہوں, میں فلاں کا چچا بننا چاہتا ہوں, میں فلاں کا دادا بننا چاہتا ہوں, میں فلاں کا پوتا بننا چاہتا ہوں. You did not have choice. آپ کو تو اللہ پاک نے اختیار نہیں دیا اس چیز کا کہ کس کے پوتے, کس کے بھائی, کس کے چچا, کس کے دادا, کس کے نانا, کس کے پھوپھا بنیں گے. یہ اللہ نے تعلق اپنی مرضی سے پیدا کیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ chose the relationships by his choice, and Allah wants us to keep those ties, and if you do not, then you are violating the rights of the relatives and also the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. تو وہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت والے دن بھائی لوگ آئیں گے, اسی طرح زیادتیاں کی ہوں گی, چلے جائیں گے ادھر, پھر لوگ آئیں گے, people will come and say this person have done such and such, such and such, and his good deeds will be given. اس کی اتنی 2 نمازیں دے دو,
اس کے عمرہ دے دو. Give his the virtues of his zakat, virtues of his umrah, virtues of his zikr, virtues of his tasbih, virtues of his tilawat of Quran. یہ ساری بعض دفعہ عبادتیں دی جائیں گی، کفارہ بن جائیں گی اس کے گناہوں کا. For his sins it will become atonement. But رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری عبادتیں کفارہ بن جائے گا. اب اس بندے کے پاس کیا رہے گا؟ What will remain؟ اس کے پاس وہ تو جہنم میں جانے والا ہے پھر. بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said، آپ علیہ السلام فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس کو اللہ پاک کفارے کے طور پر کسی کو نہیں دے گا. کہ روزہ وہ عبادت ہے جو کسی کی، جو آپ نے اگر زیادتی بھی کی ہے تو اس کو اللہ پاک، اس کا اجر نہیں اللہ کسی کو دے گا، یہ بندے کے پاس ہی رہے گا. دنیا میں بھی جو ہے وہ روزہ جو ہے اس کا اجر منتقل نہیں ہوتا. مطلب آپ نے کسی کی غیبت کی، چغلی کی، دھوکہ دیا، مال کھایا، آپ کی نماز، آپ کی زکوٰۃ، دوسرے اعمال کا ثواب تو ہو سکتا ہے اس کو مل جائے، لیکن اس حدیث کی تشریح کے مطابق روزے کا جو ہے وہ اجر یا روزہ منتقل نہیں کیا جائے گا. تو یہ اب خاصیت، دس اسپیشلٹی از اونلی ان فاسٹنگ. نہ یہ حج میں ہے، نہ یہ عمرے میں ہے، نہ میں زکوٰۃ میں ہے. دس اسپیشلٹی از نو ویئر، اونلی ان فاسٹنگ. تو اس لیے جو ہے اللہ جل مجدہ نے فضل احسان کیا، ہمیں یہ عبادت فرض کی کہ ہم یہ کریں کہ قیامت کے دن جو ہے یہ ہمارے لیے نجات بن سکے. کیونکہ جب ہر چیز ضائع ہو جائے گی روزے کا اجر ادھر باقی رہے گا. روزہ از گوئنگ ٹو، فاسٹنگ از گوئنگ ٹو اسٹے دیر. لیکن وہ روزہ کہ جس کو آپ صحیح روزہ ہے، ایسے بیکار قسم کا روزہ میں مدد نہیں کرے گا آپ کی. روزہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الطعام والشراب والشرب، کہ روزہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے. فاسٹنگ، the reality of fasting is not to leave eating and drinking. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم what is it then؟ انما الصیام من اللغو والرفث. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said actual reality of fasting is to abstain from useless actions, useless speech, and abominable and sinful actions and sinful speech. حضور علیہ السلام نے فرمایا روزے کی حقیقت یہ نہیں کہ کھانا پینا صرف چھوڑ دیا، بلکہ فرمایا روزہ اصل میں ہے کہ فضول کام، فضول گفتگو اور لغو کام، فحش کام، بے حیائی کے کام، گناہ والے کام، گناہ والی باتیں چھوڑنا، یہ ہے روزہ. تو ایسا روزہ آپ کی مدد کرے گا، دوسرا روزہ نہیں جو آپ کو وہ اوپر ہی نہیں گیا، آسمانوں تک اٹھا ہی نہیں. تو اس لیے جو ہے یہ اللہ جل مجدہ نے ون آف دی بلیسنگز، ون آف دی اسپیشل peculiarities is in the fast. So try to fast in the best level, because this is your guaranteed ibadah which is going to stay with you. اس کو سب سے اعلیٰ طریقے سے رکھیں، کیونکہ یہی مشکل کے وقت آپ کو کام آنے والی چیز ہے. کہ یہ کسی کو اللہ پاک دے گا نہیں کفارے کے بارے میں. بے شک جو مرضی آ جائے کہ مجھے اس کی نیکیاں چاہیے، اللہ پاک کہے گا ہر نیکی اس کی لے جاؤ، اب اس کے روزے رہ گئے ہیں وہ میں نہیں دوں گا. وہ کہے گا یا اللہ میرا تو اس نے حق کھایا ہے، مجھے تو اس نے گالی دی ہے. تو اللہ پاک فرمائے گا میں اپنے پاس سے تمہیں نیکیاں دے دیتا ہوں، جاؤ. اپنے پاس سے اللہ عطا فرما دے گا اس کو، لیکن اس کی نیکیاں، اس کا روزے کا ثواب نہیں دے گا. سو جو یہ عمل، یہ عبادت آپ کے کام آنے والی، اس اللہ سے اللہ جل مجدہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. اب جن لوگوں نے کام وغیرہ پر جانا ہے وہ جائیں، جو انہوں نے نیند آئی ہے وہ بھی سوئیں، اور جو ذکر کرنا چاہیں وہ ذکر کریں، بیٹھ کے تھوڑی دیر بیٹھیں. جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.